अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। उफ, यह हादी कहाँ गया? हिया चारों तरफ नजरें दुरा कर इसको ढूंढ रही थी, क्योंकि हूर की कॉल आना शुरू हो गई थी कि वो कब घर आ रही है। इसी असना में हिया के पैर में कुछ अटका। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती, एक बार फिर माविया ने इसको थाम कर बचाया। इंसान को अक्ल का और आंखों का इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। खैर, अपनी कम अक्ली का सबूत तो तुम पहली मुलाकात में दे चुकी हो, और आज तुमने वाज़ेह सबूत दे दिया है कि तुम्हारा ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली है। माविया ने इसके सर पर उंगली रखकर इशारा करते हुए कहा। पता नहीं क्यों, मगर इसे अच्छा नहीं लगा था जब वो हादी का हाथ थाम कर आ रही थी और डांस फ्लोर के पास खड़ी हुई डांस कर रही थी। आया तो वो अमेरिका से था, मगर नाइमा ने इन दोनों बच्चों की तरबियत ऐसी की थी कि वो अपनी तहजीब और कदरें न भूलें। यही वजह थी माविया और सनम दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि वो आज़ाद मुल्क की पैदावार हैं। हाउ डेयर यू, तुम खुद को समझ क्या रहे हो? क्या चीज हो तुम? जब से मिले हो बातें ही सुनाई जा रहे हो। तुम 2 टके के पुलिस वाले। हिया ने अपनी शहादत की उंगली इसके सीने पर रखकर इसे पीछे करते हुए कहा, जिससे वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। हिया को पहली नजर में वो पसंद नहीं आया था। कितनी जोर से इसकी कलाई पकड़ी थी उसने, और आज सामना हुआ तो बातें ही सुनाई जा रहा था, ऊपर से निकला भी पुलिस वाला। ये 2 टके का पुलिस वाला अगर चाहे तो 2 मिनट से भी कम वक्त में तुम्हारी इज्जत 2 टके से भी कम कर सकता है। इसलिए आइंदा अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखना। वार्निंग मैं सिर्फ हर एक को 1 दफा ही देता हूँ। ये कहकर वो रुका नहीं। खया इसको जाता देखती रह गई। अरसल के फंक्शन में आकर वो बोर हो रहा था, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन टिपिकल लड़कियों वाला फंक्शन था। तेज म्यूजिक की वजह से वो एक जरूरी कॉल नहीं सुन पा रहा था, इसलिए बाहर आ गया। इसने सोचा था अरसल से एक्सक्यूज करके वो जल्द यहाँ से चला जाएगा। यही सोचता हुआ वो फोन पर बात कर रहा था जब इसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी, जहां से वही चलती हुई आ रही थी, जिसको देखकर इसे आसपास कुछ नजर नहीं आया। माफिया, जो कि जरूरी कॉल करने आया था, मोबाइल दोबारा पॉकेट में डाला और हया को देखने लगा। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई, लेकिन इसके पीछे नौजवान, ये वही लड़का था जिसे वो मॉल में हिया के साथ देख चुका था। हिया ने इसका हाथ थाम लिया तो माविया के चेहरे पर से मुस्कुराहट मद्दम होकर खत्म हो गई। फिर हिया ने इस लड़के का हाथ झटका, मगर थोड़ी बातों के बाद दोबारा इस लड़के ने हिया का हाथ थाम लिया। ये सब देखकर माविया को अच्छा नहीं लगा, मगर डल गोल्डन ड्रेस में इसको वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो इसका हसीन रूप अपनी आंखों में जज़ब कर लेना चाहता था। फिर इत्तेफाक से वो अपने दोस्तों के साथ जिस टेबल पर बैठी, इसके पीछे वाली टेबल पर ही वो अपने कुलीग्स के साथ बैठा हुआ था, जो कि ज्यादातर पुलिस में थे। और हिया की आवाज इतनी हल्की भी नहीं थी। सबने इसका तबसरा सुना और एंजॉय भी किया, और इसकी आखिरी वाली बात पर साथ के जोरदार कहके से हिया की आवाज को ब्रेक लगी। माविया को अच्छा नहीं लगा हिया का इस तरह पुलिस वालों पर तबसरा करना। जब भी माविया ने सामने आकर वो सब बोला और आखिर में जता भी दिया कि वो पुलिस वाला है। इन 2 मुलाकातों में माविया ने इस बात का तो अंदाजा अच्छी तरह लगा लिया कि वो एक लाअबाली नेचर की लड़की है, बल्कि ना सिर्फ लाअबाली, वो अच्छी खासी बदतमीज भी है। खैर, ये कोई माविया के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था। इसका काम ही ऐसे टाइप के लोगों को सीधा करना था, मगर वो अपनी पहली नजर में होने वाली मोहब्बत को अपनी जिद नहीं बनाना चाहता था, वरना ये हिया के लिए बहुत बुरा होता। मगर वो अपनी हमाकतों से पूरी तरह साबित कर रही थी कि वो वाकई कम अकल है। गाड़ी चंद कदम के फासले से दूर रोककर अब वो हिया को गेट से अंदर जाता हुआ देख रहा था, और इससे पहले वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे आता, माविया ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुबह वो जो जॉगिंग करके वापस आया तो नाइमा टेबल पर सनम और हिजर को नाश्ता सर्व कर रही थी। टॉवल से मुंह गर्दन पर आया हुआ पसीना साफ करके वो वहीं बैठा। नाइमा ने माविया की तरफ जूस का गिलास बढ़ाया, जिसे माविया ने थाम लिया। कब तक ये पुलिस की नौकरी करने का इरादा है तुम्हारा? अकेले मुझसे बिजनेस नहीं संभलता। अपना शौक पूरा करके बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। हिजर ने माविया को देखते हुए कहा, जो चेहरे पर बेजारी लाए हुए मुश्किल से अपने बाप की बात सुन रहा था। मेरी नौकरी मेरे ख्वाब के साथ मेरा शौक है डैड। मुझे बिजनेस में खास इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर बार बार एक बात को दोहराने का क्या मकसद? माविया ने गिलास से सिप लेते हुए कहा।
میری بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولو اور ہوش کی دنیا میں قدم رکھو۔ تمہاری اس جاب کا کوئی خاص فیوچر نہیں ہے، اس لیے چند دنوں میں تم میرا بزنس جوائن کر رہے ہو۔ ہزر نے ناشتہ جاری رکھنے کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ ڈیڈ، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں لیکن اپنے کم ہمت ہونے کی وجہ سے ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں اور ساری زندگی خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے آس پاس کی حقیقتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کو خود تعبیر کی شکل دینے والوں میں سے ہوں۔ ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں میں معاویہ مراد ہوں، ہزر مراد نہیں۔ معاویہ نے اپنی بات مکمل کر کے جوس کا گلاس خالی کیا۔ ہزر نے چائے کا کپ پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ معاویہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورے گھر میں صرف اسی کی ہمت ہوتی تھی کہ وہ اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھے۔ دیکھ رہی ہو اس کی زبان، یہ تربیت ہے تمہاری، ذرا تمیز سکھائی اسے تم نے کہ باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اب ہزر کی توپوں کا رخ نعیمہ کی طرف ہو گیا۔ آپ موم کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ یہ ان کی تربیت ہی ہے کہ جو مجھے بہت کچھ کرنے سے روکتی ہے، معاویہ نے تیز آواز میں کہا۔ معاویہ، تمیز سے بات کرو اپنے ڈیڈ سے، بلکہ فوراً سوری کہو، نعیمہ نے معاویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری مائی فٹ۔ شیشے کے گلاس کو زمین پر پھینکتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گڈ مارننگ بابا۔ یا ڈھیلے ڈالے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ناشتے کی ٹیبل پر آئے۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، یہاں بیٹھو بابا کے پاس، زین نے اپنے برابر والی کرسی پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ آفس کے کام سے باہر جا رہے ہیں؟ حیا نے زین کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے منہ لٹکا کر بولا۔ وہ جب بھی آفس کے کام سے باہر جاتا تھا تو حیا کو اسی طرح اپنے پاس بٹھا کر بہت سی باتوں کی تلقین کرتا تھا۔ 2 دن کی تو بات ہے، 2 دن بعد بابا اپنی بیٹی کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ زین نے حیا کے سر پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو مس کروں گی ہمیشہ کی طرح، حیا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ وہ منظر تھا جو حور ہر دفعہ زین کے گھر سے باہر جانے کے وقت دیکھتی تھی۔ اپنا اور اپنی ماما کا بہت خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھانا اور ماما کو بالکل پریشان نہیں کرنا۔ زین اس کے شولڈر کے گرد ہاتھ رکھ کر ہمیشہ کی طرح ساری باتیں آرام سے سمجھا رہا تھا۔ پھر ایسے تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، تھوڑا سا تو پریشان کروں گی نا ماما کو۔ حیا کے معصومیت سے بولنے پر وہ تینوں ہی مسکرا دیے۔ زین نے اٹھتے ہوئے حیا کا ماتھا چوما اور حور کی طرف آیا۔ اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شیر خان یا نسیمہ کو کہہ دینا، خادی یا بلال میں سے کوئی چکر لگا لیا کرے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں نرم تاثر لیے ہوئے حور سے باتیں کر رہا تھا۔ اور آخری سب سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ بھی جلدی سے کر لیں، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ یعنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو زین ہنس دیا، جبکہ حور شرم سے سرخ ہو گئی۔ حیا، ہر وقت فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو ورنہ مار کھاؤ گے تم مجھ سے، حور نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں رات کو کال کروں گا، خدا حافظ۔ حور کے گال کو اپنی دونوں انگلیوں سے چھوتا ہوا زین گھر سے باہر نکل گیا۔ ہادی، میں کہہ رہی تھی تم۔ فضا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، ہادی نے تیزی سے کوئی چیز دراز میں رکھی، مگر فضا کی تیز نگاہوں سے یہ حرکت پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ جی ماما، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ ہادی نے نارمل انداز اپناتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ عدیل کے بارے میں بات کر رہی تھی، اسے اسٹڈیز میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا ٹیوٹر ارینج کر دو۔ فضا نے بھی نارمل انداز میں کام کی بات کی۔ اس پڑاکو کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے بلا؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ارینج کر دوں گا آج کل میں، ہادی نے فضا کو جواب دیا۔ اچھا ایسا ہے، زین بھائی تو گئے ہوئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے حور کے پاس جا رہی ہوں، تمہارے بابا آفس سے آئیں تو بتا دینا، فضا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ابھی کیوں جا رہی ہیں؟ رات میں مجھے اور خیا کو شادی کے فنکشن میں جانا ہے، تب آنٹی اکیلی ہوں گی، اسی وقت چلی جائیے گا تاکہ انہیں بھی اکیلے پن کا احساس نہ ہو، ہادی نے فضا کو مشورہ دیا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تمہارے بابا آئیں گے تو پھر انہی کے ساتھ چلی جاؤں گی، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو کر جانے لگی۔ دروازے تک پہنچ کر اچانک رکی۔ ویسے ہادی، جو رنگ تم نے حیا کے لیے لے کر آئے ہو وہ اسے کب دو گے؟ فضا نے اچانک ہادی سے سوال کیا۔ کون سی رنگ ماما؟ ہادی ایک دم اپنی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا گیا۔ وہی رنگ جو ابھی میرے آنے سے پہلے تم دیکھ رہے تھے اور میرے آنے پر تم نے دراز میں چھپائی ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ہادی ایک دم سٹپٹا گیا۔
ماما وہ تو بس ایسے ہی، بس میں نے یوں ہی، آپ پلیز۔ اسے اپنی چوڑی پکڑے جانے پر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے۔ کیا یہ وہ میں لگا رکھی ہے؟ جو بات ہے آرام سے بولو، میں حیا نہیں ہوں جو اتنا کنفیوز ہو رہے ہو تم۔ فضا نے شرارت آنکھوں میں سموئے ہوئے اسے بولا۔ اس لیے تو کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ کے سامنے کیا بولوں؟ اگر حیا سامنے ہوتی تو کنفیوز تھوڑی ہوتا۔ ہادی دھیرے سے منہ میں بڑبڑایا۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے تمہارے بڑبڑاہٹ مجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہی، ذرا اونچا بولو۔ فضا اس کے پاس آ کر بیٹھ کر کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حیا کے لیے لایا ہوں؟ ہادی نے حیرت سے فضا سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں تمہاری ماں ہوں، فضا دونوں ہاتھ باندھ کر مسکرا کر کہنے لگی، جس پر ہادی بھی ہنس دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حیا مان جائے گی؟ ہادی نے فضا سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ میرے بیٹے جیسا ہینڈسم اسے اس دنیا میں اور کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ فضا نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا، جس پر ایک بار پھر فضا اور ہادی دونوں مسکرا دیے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، ہیزر اور معاویہ کے درمیان نارمل بات کا آغاز ہوتا، مگر اختتام اس کا لڑائی پر ہوتا تھا۔ شروع میں یہ دیکھ کر گھر کے نوکر سہم جاتے تھے، مگر اب وہ بھی ان کی لڑائی کے عادی ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی وجود تھا جو بچپن سے لے کر آج تک پہلے دن کی طرح ہیزر کے، نعیمہ اور معاویہ کے چیخنے پر بری طرح سہم جاتا تھا، اور وہ وجود تھا صنم کا۔ یہی وجہ تھی اس کی شخصیت میں کانفیڈنس کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی ریزرو نیچر کی مالک تھی۔ آج اسے معاویہ سے ضروری بات کرنی تھی، مگر ٹیبل پر موجود جو تماشا ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ معاویہ کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ معاویہ غصے میں کمرے میں آیا اور اپنا یونیفارم پہن کر جانے کی تیاری کرنے لگا، جبھی اس کے کمرے میں نعیمہ آئی۔ یہ کیا طریقہ ہے معاویہ اپنے ڈیڈ سے بات کرنے کا؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے گھر کے نوکر اور دوسرے کیا سوچیں گے؟ میری تربیت کا ہی پاس رکھ لیا کرو تم کم از کم۔ نعیمہ نے روم میں آتے ہی معاویہ سے ناراض لہجے میں کہا، مام ریلیکس، کوئی کچھ نہیں سوچتا، اور آپ بھی زیادہ نہ سوچا کریں۔ اور احساس کی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کبھی انہوں نے زندگی میں ہمارا احساس کیا ہے جو آج میں ان کا احساس کروں؟ آپ کی تربیت کا ہی پاس رکھا ہوا ہے میں نے، نہیں تو میں۔ معاویہ نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنا سر جھٹکا۔ نہیں تو کیا کرو گے تم؟ جواب دو۔ نعیمہ نے گھور کر معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسے بنتے ہوئے انسان کو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ ہی وہ کبھی خود سکون سے رہے ہیں اور نہ انہوں نے کبھی ہمیں سکون دیا ہے۔ نفرت ہے مجھے اپنے باپ سے، اور اس سے بھی زیادہ نفرت اس عورت سے ہے جس کی وجہ سے آپ نے، میں نے اور صنم نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری۔ معاویہ کو دیکھے بغیر ہی اپنے باپ کی اس کزن سے نفرت تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں کو زندگی میں وہ مقام نہیں مل سکا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ اس میں حور کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پلیز معاویہ چپ ہو جاؤ، اب زندگی بھر ایک ہی بات کے پیچھے لکیر پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نعیمہ نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا، کاش یہ بات آپ ہزر مراد کو بھی سمجھا سکتی۔ معاویہ کہتا ہوا اپنے روم سے نکل گیا۔ ہزر نے فاطمہ بیگم کے کہنے پر نعیمہ سے شادی تو کر لی، مگر وہ شادی کے بعد نعیمہ کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ ماں باپ نے بہت چاہا کہ وہ واپس آ جائے، مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے فاطمہ بیگم اس دنیا سے چلی گئیں، تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا، اور 2 سال پہلے ہی ظفر مراد کا بھی انتقال ہو چکا۔ بچپن میں جب وہ اپنے دوستوں کو ان کے باپ کے ساتھ کھیلتا ہوا، بات کرتا ہوا اور شرارتیں کرتا ہوا دیکھتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کھیلے۔ اس نے کوشش بھی کرنی چاہی، مگر ہزر نے ہمیشہ اپنے بچوں سے فاصلہ قائم رکھا، بچوں سے ہی نہیں بلکہ نعیمہ سے بھی۔ لیے دیے انداز میں بات کرتا تھا، یا کوئی کام کی بات کر لی، ورنہ آفس کا غصہ اکثر چیخو پکار کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے وہ گھر میں ہی نکالتا۔ پتہ نہیں اس کو کون سی فرسٹریشن تھی جو اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب کبھی فاطمہ بیگم امریکہ آتی تو اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی رہتی، جس کا ہزر پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں فاطمہ بیگم نے حور کا ذکر کیا، تب معاویہ کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کی کوئی کزن تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، مگر وہ شادی نہیں کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ کو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اس عورت سے بھی بغیر دیکھے نفرت ہو گئی۔ کیا اس نے تمہارا راستہ روکا؟ فریحہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر کہا۔ وہ تو شکر ہے سامنے سے سرامجد آ گئے اور انہوں نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ صنم نے ساحر والی حرکت فریحہ کو بتائی۔
میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سے اپنے بھائی کو بتاؤ، وہ پولیس میں ہے، اچھی طرح درگت بنائے گا اس گھٹیا انسان کی۔ فریحہ نے ساتھ چلتے ہوئے صنم کو مشورہ دیا۔ فریحہ تمہیں بھائی کا غصے کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس کی درگت نہیں بلکہ کیما بنا دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ بات زیادہ بڑھے۔ صنم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، دیکھو صنم، ایسے تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس ظاہر کے باپ کو کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں سمجھو، اس لیے بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لیتی اس کے خلاف۔ اور تمہیں یاد ہے بوٹنی کی جو مریم تھی، کتنا تنگ کیا تھا اسے ساحر نے، اس بیچاری کو۔ اس کی وجہ سے مریم نے اپنی سٹڈیز تک چھوڑ دی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو ساحر کوئی اور قدم اٹھائے گا تب سوچوں گی، میری مانو تو اپنے بھائی کو سب بتاؤ۔ فریحہ نے اسے مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ صنم اور فریحہ باتیں کرتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آئیں۔ چلو یار میں تو چلی، تمہارا ڈرائیور نہیں آیا ابھی تک؟ فریحہ نے صنم سے پوچھا۔ ہاں آنے والا ہے، تم جاؤ، کل ملتے ہیں، صنم نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ فریحہ کے جانے کے بعد وہ وہیں کھڑی ہو گئی، ڈرائیور کا ویٹ کرنے لگی، جب اچانک ساحر نے اس کے قریب اپنی گاڑی آ کر رکی اور اترتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے میں صنم، آج ہمیں خدمت کا موقع دیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے صنم سے کہا، میرا ڈرائیور آنے والا ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صنم نے ساحر کو بولا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ساحر نے صنم کو جاتا دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑو میرا پلیز۔ اس کی حرکت پر وہ رو دینے والی ہو گئی اور مدد طلب نظروں سے آنے جانے والوں کو دیکھنے لگی۔ سیدھی طرح چل کے گاڑی میں بیٹھ جائے یہ، ورنہ تماشا صرف آپ کا ہی بنے گا، ساحر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ایک دم ساحر کی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی آ کر رکی۔ چھوڑو اس لڑکی کا ہاتھ، ہادی نے گاڑی سے نکلتے ہوئے ساحر سے کہا۔ کیوں، کیا تمہیں پکڑنا ہے؟ ساحر حباست سے مسکراتے ہوئے بولا، غلطی ہو گئی، مجھے پہلے تمہارا منہ توڑنا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے زوردار تھپڑ ساحر کے منہ پر مارا۔ اسی اثناء میں صنم فوراً ہادی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جائیے گاڑی میں بیٹھیے آپ، ہادی نے صنم کو کہا۔ وہ فوراً اس کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، تو جانتا نہیں مجھے، ساحر نے غصے میں ہادی سے کہا۔ تم جیسے کمینوں کی کیٹیگری کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، آئندہ کسی بھی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے تھپڑ ضرور یاد رکھنا۔ ہادی اس کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ پریشان مت ہوں، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہادی نے صنم کو دیکھتے ہوئے کہا جو بس روئے جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ آپ رونا بند کر دیں پلیز، یہ لیجئے۔ ہادی نے گاڑی میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل صنم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے صنم نے تھام لیا اور تھوڑا سا پانی پیا۔ یہ لیجئے، آ گیا آپ کا گھر۔ ہادی نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ آج نہ ہوتے تو۔ صنم نے بولنا چاہا، تو میری جگہ کوئی اور ہوتا، ہادی نے مسکراتے ہوئے صنم سے کہا۔ صنم بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ پلیز اندر آئیے، صنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی تھی مگر وہ اس کا محسن تھا۔ نہیں میڈم، اب مجھے اجازت دیجیے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مجھے گھر تک ڈراپ کرنے کے لیے۔ گاڑی سے اتر کر صنم گاڑی کے اندر جھانکتے ہوئے ہادی کو بولی۔ ہادی نے سر ہلکا سا ہم کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عدیل کے لیے ٹیوٹر کا کسی اور دن کا سوچتے ہوئے گاڑی اس نے گھر کی طرف موڑ لی۔ کتنی بورنگ شادی ہے، سونی نے منہ بناتے ہوئے بولا۔ ظاہری بات ہے کون سی ہماری کزن کی شادی ہے جو ہم انجوائے کریں گے، فری پوز بنا کر اپنی تصویریں کھینچتے ہوئے بولی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا یہاں آ کر بور ہونا ہے تو میں آج نہیں آتی۔ زرش کو دیکھو، نظر ہی نہیں آ رہی، اپنی کزن کے ساتھ کیسے گھومی جا رہی ہے۔ حیا نے اپنی بوریت کا اظہار کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اوہ ہو، بوریت دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم ایک گیم کھیلیں؟ فری نے موبائل رکھتے ہوئے تجویز دی۔ اس بینکویٹ میں گیم کھیلیں، کہیں تمہارا دماغ چل تو نہیں گیا؟ سونی نے اس کے عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ ارے پہلے پوری بات میری سن تو لو ڈمبو، فری نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور پاس پڑے ٹیبل سے منرل پانی کی بوتل اٹھائی۔ کیوں نہ ہم ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں؟ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو اتنا برا نہیں ہے، حیا نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ فری نے ٹیبل سے بوتل اٹھائی اور ہٹا کر اس کو گھمایا۔ کور والی سائیڈ اتفاق سے حیا کے اوپر آئی اور حیا کا منہ او شٹ میں کھل گیا۔ چلو بھی حیا، اب تم ڈیئر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تمہارا ڈیئر ہے کہ وہ سائیڈ پر بلیک ڈنر سوٹ میں جو
ڈیشنگ پرسن دکھ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی پاکٹ میں لائٹر رکھا ہے، وہ لائٹر نکال کر تمہیں لانا ہے مگر اس کو پتہ نہ چلے۔ سونی نے اس کو ڈیئر بتاتے ہوئے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ یو مین اس 2 ٹکے کے پولیس والے کے پاس سے لائٹر لانا ہے؟ حیا نے ایسی شکل بنا کر کہا جیسے اس کے 2 کے پہاڑ پر چڑھنے کا کہہ دیا ہو۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے کافی مشکل ڈیئر مل گیا ہے تمہیں شاید۔ فری نے حیا کی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، خیر اب ایسا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور چیئر سے اٹھتے ہوئے معاویہ کی طرف قدم بڑھائے۔ معاویہ جو کہ رش ہونے کی وجہ سے تھوڑا سائڈ پر ہو کر موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، حیا اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آئی۔ معاویہ کی پشت حیا کی طرف تھی، اس وجہ سے اس کی نظر حیا پر نہیں پڑی اور حیا اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ دبے پاؤں معاویہ کے بالکل قریب آئی۔ اس نے معاویہ کی پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، معاویہ نے پلٹ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ ہلکی سی چیخ حیا کے منہ سے نکلی۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس 2 ٹکے کے پولیس والے کے پاس آنا پڑا؟ حیا کا نازک ہاتھ ابھی بھی اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دماغ تو خراب نہیں ہے؟ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے پاس آ کر کسی چیز کے لینے کی؟ تم جیسے کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بس لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ حیا نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا، یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ معاویہ نے اپنا موبائل جیب میں رکھتے ہوئے حیا کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چوری؟ چوری کیسی؟ میں تو یہاں سے گزرتے ہوئے جا رہی تھی، حیا نے بات بناتے ہوئے بولا۔ جب چور کو کوئی بہانہ نہیں سمجھ میں آتا تو بالکل ایسے ہی وضاحتیں دیتا ہے۔ حیا کا نروس ہوتا ہوا روپ معاویہ کے دل کو اور بھی بھا رہا تھا۔ اے مسٹر، اپنی حد میں رہو، اگر میں کچھ بول نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بار بار مجھے چور کہہ کر مخاطب کرو۔ حیا کو اب غصہ آنے لگا۔ میرا نام مسٹر نہیں معاویہ ہے اور میں ابھی تک اپنی حد میں ہی ہوں، ویسے چور کو چور ہی کہا جاتا ہے، کٹرینہ کیف نہیں۔ معاویہ اس کے پل پل بدلتی کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا، اس لیے جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ تمہارا نام معاویہ ہو یا پھر XYZ، مجھے کیا لینا دینا؟ اپنی حد میں ہو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور ہاں، کر رہی تھی میں چوری، کیا کر لو گے تم؟ حیا نے مزید تب کر کہا، میرے نام سے آگے زندگی میں جا کر تمہیں ہی لینا دینا ہوگا۔ ویسے تم ایک پولیس والے کے سامنے اپنا ایک بالغ جرم قبول کر رہی ہو، اور پولیس والا بھی وہ جو کہ 10 مار کر 1 گنتا ہے۔ اس نے حیا کو ڈرانا چاہا۔ تم مجھے مارو گے؟ حیا کو بدتمیز تو پہلے ہی لگا تھا، مگر اس درجہ بدتمیز ہوگا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں پیار کروں؟ معاویہ نے گہری نظریں حیا کے چہرے پر مذکور کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب تھا تمہیں ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ حیا نے اس کے بات پر ایک دم گڑبڑا کر کہا، چور چور ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کی پٹائی لگاتے ہوئے شرم کیسی؟ معاویہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کی باتیں حیا کو مزید تیش دلائے جا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ چیلنجز تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہیں۔ چھو کر تمہیں یہیں دکھاؤں یا تمہارے گھر پر؟ معاویہ نے چوائس اس کو دی۔ حیا اس کے ڈیٹ پن پر گش کھا کر رہ گئی۔ تم میرے گھر آنے کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم نے میرے گھر پر قدم بھی رکھا تو صبح تک تمہارا قیمہ بنا ہوا ملے گا۔ زین نے چند دن پہلے گلی میں چوری ہونے کی وجہ سے ایک بل ڈاگ خریدا تھا، جس کی شکل دیکھ کر ہی روح فنا ہونے لگ جاتی تھی۔ اوکے، ہماری اگلی ملاقات اب تمہارے گھر پر ہوگی۔ چیلنج مکمل ہونے کے بعد دانت میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ حیا دانت پیس کر اس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا حیا؟ بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ہادی نے بار بار حیا کو مڑ کر دیکھنے کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی کچھ خاص نہیں۔ اس وقت تو حیا کو پتہ نہیں چلا اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے کیا کیا بول گئی، مگر اب سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی، کہیں وہ سچ میں آ ہی نہ جائے اور زین بھی گھر پر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے اس کو کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بلا، مجھے کیا ہونا ہے، حیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ بات کرو نا کوئی۔ ہادی نے ایک نظر اس کو دیکھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ہادی، اگر کسی سے کوئی غلطی بے وقوفی میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حیا نے انڈائریکٹ میں اپنی کی ہوئی بے وقوفی کا حل تلاشنا چاہا۔ تو پھر اس غلطی کو بے وقوفی میں کی گئی غلطی کو فوراً ہادی سے شیئر کر لینا چاہیے۔ ہادی نے کٹ سے کار موڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہادی سے شیئر کرنا چاہیے؟
کوئی مجھ سے غلطی تھوڑی ہوئی ہے، تمہارا مطلب تم مجھے بہت بیوقوف سمجھ رہے ہو جو میں غلطی کروں گی؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ اتنے میں حیا کا گھر آیا۔ ہادی نے اس کے گھر کے پاس گاڑی روکی۔ حیا، اگر کچھ کارنامہ انجام دیا ہے تو فوراً مجھے بتاؤ، اس کے بعد روتی ہوئی میرے پاس مت آنا۔ ہادی نے جانچتی ہوئی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا میں نے، تمہیں تو شاید دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف ہی میں لگتی ہوں، جاؤ اب اپنے گھر واپس۔ حیا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اور گیٹ سے اندر چلی گئی۔ ہادی حیا کو جاتا ہوا دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتا ہوا رہ گیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ شیر خان، تمہیں یہاں سونے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ڈیوٹی کرنے کے لیے؟ حیا نے اونگتے ہوئے چوکیدار کو کہا۔ چھوٹی بی بی ابھی ہی آنکھ لگی تھی، شیر خان نے صفائی دیتے ہوئے کہا، اور یہ بل ڈاگ کی رسی کھول دو، اب تمہاری بالکل آنکھ نہیں لگنی چاہیے صبح تک۔ شیر خان کو وارن کرتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے ایک ایک روم کا جائزہ لیا تو دل کے اندر سے ڈر جاتا رہا۔ جیسے ہی ریلیکس ہوئی، حیا اپنے نام پر بری طرح اچھل پڑی، مگر سامنے خور کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ ماما، آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی میری۔ اس نے دوبارہ اپنے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ایک تو اتنا لیٹ آئی ہو، اوپر سے گھر میں چہل قدمی شروع کر دی ہے، کیوں ہر وقت پریشان کرتی رہتی ہو؟ شاید وہ نیند سے جاگی تھی۔ اوکے بابا، سوری، آپ جا کر سو جائیں، میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اس نے حور کو اپنے روم میں بھیجتے ہوئے خود اپنے روم کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچی تو موبائل بجنے لگا۔ موبائل نکالا تو ہادی کا میسج آیا تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ حیا نے ٹائپ کیا۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میری ساری رات جاگتے جاگتے گزر جائے گی۔ میسج پڑھ کر حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اتنے اچھے نہیں ہو تم، چپ کر کے سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے بھی۔ حیا نے میسج کرنے کے بعد اپنا موبائل آف کر دیا۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ کام تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز۔ معاویہ یونیفارم پہنا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک صنم کی آواز پیچھے سے سنائی دی، اگر ٹائم نہیں بھی ہوا تو بھی میں اپنی بہن کے لیے ٹائم نکالوں گا، میری بہن بہت کم اپنے بھائی کو مخاطب کرتی ہے۔ معاویہ نے پلٹ کر صنم کو دیکھتے ہوئے کہا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آؤ یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ معاویہ نے صنم کے شولڈر کے گرد ہاتھ رکھ کر وہی لان میں چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو صنم، کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ معاویہ نے صنم کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بھائی، وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ… صنم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کشمکش میں پڑ گئی کہ معاویہ کو کیسے بتائے۔ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے بلا جھجک مجھ سے کہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ معاویہ نے اس کو نروس دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتے کہا، بھائی میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے ساحر، دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ہے، 1 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ صنم نے ڈرتے ہوئے معاویہ سے کہا۔ صنم کی بات سن کر غصے میں معاویہ کے ماتھے کی موجود نس ابھری۔ صنم نے مزید بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شروع میں وہ صرف ڈپارٹمنٹ تک میرا پیچھا کرتا تھا، پھر اس نے فضول باتیں اور جملے کسنے شروع کر دیے۔ میں اس کو ابھی بھی اگنور کرتی اگر وہ میرا راستہ نہ روکتا، اور کل جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ صنم رونے لگی۔ معاویہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ بھائی، اگر وہ مہربان شخص بیچ میں آ کر ساحر سے مجھے نہ بچاتا تو یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ معاویہ نے اس کی بات سن کر غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں آپ غصے میں… پہلے میں نے سوچا یونیورسٹی جانا چھوڑ دوں، مگر پھر پیپر سر پر تھے، پورا سال کی محنت ضائع ہو جاتی، مگر اب اس کی بڑھتی ہوئی بدتمیزی کی وجہ سے بتایا۔ صنم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں یونیورسٹی میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ معاویہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بھائی آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جائیں گے؟ صنم نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اس میں اتنی حیرانگی کی کون سی بات ہے، 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ۔ معاویہ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ صنم، ساحر کا پورا نام کیا ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہ؟ معاویہ نے یونیورسٹی کے پاس گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک بات مانیں گے پلیز؟ صنم نے ڈپارٹمنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ آرام سے بات سمجھائیے گا۔ معاویہ اپنی بہن کی سافٹ نیچر جانتا تھا، اس لیے اطمینان دلاتے ہوئے بولا، اوکے صنم، میں ایسا ہی کروں گا، اسے آرام سے سمجھاؤں گا، اب تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ صنم بھی اپنے بھائی کی نیچر اور غصہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر اب وہ صرف ساحر کے لیے ہی افسوس کر سکتی تھی۔ صنم گاڑی سے اتر کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ معاویہ نے گاڑی سے اتر کر
ایک دو اسٹوڈنٹ سے ساحر کا پوچھا۔ ساحر اسے مل گیا۔ معاویہ اس کے پاس گیا۔ کیا تمہارا نام ساحر شہرازی ہے؟ معاویہ نے سامنے کھڑے ہوئے لڑکے کو غور سے جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جو کہ اپنے حلیے سے ہی کسی بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا۔ ہاں ہے تو، اس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو۔ تو یہ، معاویہ نے زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ دور جا گرا اور اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ سارے لوگ دیکھ کر جمع ہو گئے۔ معاویہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا کار تک لایا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ تمہیں پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ پورے راستے بولتے ہوئے جا رہا تھا۔ معاویہ چپ کر کے ڈرائیونگ کرتا رہا اور پولیس اسٹیشن کے باہر گاڑی روک کر ویسے ہی اسے گریبان سے پکڑ کر باہر نکال کے لایا۔ انسپیکٹر سعد، اس کو لاک اپ کرو، یہاں مہمان ہے یہ، اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ معاویہ نے ساحر کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی تھی میری کیوٹ سی پیاری سی وائف؟ حور نے جیسے ہی فون اٹھایا، زین کی آواز کانوں میں پڑی تو اس کے ماتھے پر موجود بال ختم ہوئے۔ تم بھی نا بس فون پر شروع ہو جایا کرو، حور نے فون کو گھورتے ہوئے کہا۔ سامنے بھی شروع نہیں ہونے دیتی، اب فون پر تو پابندی نہیں لگاؤ یار، زین نے اس کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا۔ شاید تمہاری بیٹی اور جوان، حور نے بولنا چاہا۔ ہاں یار، میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں جوان بیٹی کا باپ ہوں، آئی نو۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں بیوی سے بات کرنا چھوڑ دوں اور اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لوں۔ زین حور کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ کب کہہ رہی ہوں؟ تھوڑا کنٹرول کرو اور یہ بتاؤ بھی فون کیسے کیا ہے؟ حور نے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوں، یہ بتاؤ تم کیا کر رہی تھی؟ وہ میری پرنسس کالج گئی ہے کہ نہیں؟ زین نے حور سے پوچھا۔ چلی گئی ہے تمہاری پرنسس کالج؟ کل رات کو پتہ ہے کتنی دیر سے گھر آئی ہے؟ حور نے کل رات کا احوال سنایا۔ یار تم فضا اور بلال کو بلا لیتی نا، یا تم ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہ ہادی کے ساتھ گئی تھی، پھر ٹینشن کس بات کی؟ زین نے حور کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ شاید تم بھی نا، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو، اب دور اتنا بھی ماڈرن نہیں ہوا ہے اور ہمیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، حیا اب بڑی ہو گئی ہے۔ اس کو یوں اتنی رات تک ہادی کے ساتھ گھر آنا، صرف تمہاری پرمیشن کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، حور نے رسانیت سے زین کو سمجھایا۔ حور، ہادی ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، گھر کا بچہ ہے، کیا تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ زین نے حور کو سمجھانا چاہا۔ بات بھروسے کی نہیں ہے ہادی، بہت عزیز ہے مجھے، بالکل حیا کی طرح، مگر خیر تم میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ بتاؤ کب تک واپسی ہے تمہاری؟ حور نے زین سے پوچھا۔ انشاءاللہ کل صبح تک آؤں گا، اوکے فون رکھتا ہوں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، زین نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سعد اقبال نے کیا رپورٹ دی ہے بابر کے بارے میں؟ کچھ خاص بات پتہ چلی؟ معاویہ نے فائل بند کرتے ہوئے انسپیکٹر سعد سے پوچھا۔ یہ سارے فون ریکارڈز اور باقی کی ڈیلنگز ہیں بابر کی، اور 3 دن کے بعد عظیم نامی بندے نے اسے اس ایڈریس پر ملنے کو کہا ہے۔ سعد نے پیپر معاویہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تیار رہنا، یہ عظیم نامی بندہ مجھے چاہیے، کسی بھی صورت یہ ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، شاید اس کے ذریعے ہمیں غائب ہوئی لڑکیوں کا کچھ سراغ ملے۔ معاویہ نے پیپر دیکھتے ہوئے سعد کو کہا۔ جی سر جی، 3 دن بعد عظیم آپ کو سلاحوں کے پیچھے ملے گا، انسپیکٹر سعد نے معاویہ سے کہا۔ اور اس لنگور کی خاطرداری کی؟ معاویہ نے ساحر کے بارے میں دریافت کیا۔ سر جی، میں نے تو کافی ہاتھ صاف کیا ہے، باقی آپ بتا دیں کیا کرنا ہے، سعد نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، بل نکلے ہیں یا پھر ابھی کچھ باقی ہیں، معاویہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اے ایس پی تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تو جانتا نہیں ہے میرے باپ کو، کس سے پنگا لیا ہے تو نے؟ 2 گھنٹے کے اندر تیرا ٹرانسفر دوسری جگہ پر نہ کروا دیا تو میرا نام بدل دینا، ساحر نے دھمکی دیتے ہوئے معاویہ سے کہا۔ انسپیکٹر سعد، گلیٹ لے کر آؤ اور اس کی آدھی مونچھ کاٹ دو تاکہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر خود اپنا نام تجویز کر لے۔ معاویہ کے بولنے پر سعد فوراً گلیٹ لینے چلا گیا۔ تم اپنے ساتھ بہت برا کر رہا ہے اے ایس پی، بہت پچھتاؤ گے تم، ساحر نے چیختے ہوئے معاویہ سے کہا۔ کرسی پر بندے ہونے کی وجہ سے وہ مزید کوئی مذمت نہ کر سکا اور سعد نے معاویہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی آدھی مونچھ کاٹ دی۔ سوجے ہوئے اور نیل پڑے ہوئے چہرے پر آدھی مونچھ میں اس کی شکل اچھی خاصی مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔
ظاہر اب غصے میں معاویہ کو گھور رہا تھا۔ بلیڈ یہاں دو سعد اور اس کی رسیاں کھولو۔ سعد جانے لگا، تبھی معاویہ آواز دیکھ کر سعد سے کہا، تمہیں پتہ ہے ظاہر تمہاری یہ کارٹونوں والی حرکت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ سنم میری اکلوتی بہن ہے جس کا تم نے ہاتھ پکڑنے کی غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ اس گندے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا نا تو نے؟ معاویہ نے بلیڈ اس کے ہاتھ پر رکھ کر گہرا کٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن ظاہر کی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ نہیں پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ ظاہر کی 5 منٹ پہلے والی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ نہیں ظاہر، اب ایسا غضب بالکل نہیں کرنا۔ اب تم مجھے سنم کے آس پاس بھٹکتے ہوئے نظر آئے تو تمہارے یہ دونوں ہاتھ میں کندھے اکھاڑ دوں گا، اور سیریسلی ایسا کر کے مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ معاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ پر بھی بلیڈ سے گہرا کٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ آئندہ کبھی بھی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، پلیز آپ مجھے مت مارنا۔ ظاہر رو رو کے معافیا مانگ رہا تھا۔ صرف اسے ہی نہیں، اگر تم نے یونیورسٹی یا پھر باہر کسی بھی اپنی باجی کو چھیڑا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ابھی میں نے صرف وارننگ دینے کے طور پر تمہاری آدھی مونچھ کاٹ کر تمہیں آدھا مرد بنایا ہے۔ اگر اگلی بار تمہاری اوچھی حرکت میری نظر سے گزری تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ معاویہ نے خون والا بلیڈ اس کی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ سر جی، ظاہر شیرازی کی بیل کروانے کے لیے وکیل آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سعد نے معاویہ کو بتایا تو معاویہ لاک اپ سے باہر نکل گیا۔ ہادی تم نے اسموکنگ کی ہے؟ ہادی کے روم میں آتے ہی خیا نے چیخ کر کہا۔ ارے یار آہستہ تو بولا کرو، حلق میں پورا لاؤڈ سپیکر فٹ ہے تمہارے، کوئی نہیں پی میں نے سگریٹ وگریٹ۔ ہادی نے روم میں باہر نظر ڈالتے ہوئے کہا جہاں پہ فضا، حور اور بلال بیٹھے تھے۔ زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری شرٹ سے مجھے یہاں تک سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا کتنی چڑ ہے مجھے اسموکنگ سے۔ حیا نے ہادی کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیا، تھوڑی دیر پہلے فراز آیا تھا، وہ اسموکنگ کر رہا تھا، جبھی آ رہی ہوگی اسمیل۔ جب زین انکل تمہاری خاطر سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو میری کیا مجال ہے جو میں سگریٹ کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ ہادی نے حیا کے چہرے کو اپنی نظروں کی حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اوف، وائٹ پلازو پر لیمپ کلر کے کرتے میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی خوش قسمت نہیں ہو؟ ہادی نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کس معاملے میں بلا؟ حیال نے ناسمجھی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ محبت کے معاملے میں، اتنے سارے لوگوں کی جو محبت سمیٹے ہوئے ہو۔ ہادی اب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو شاید میں ہوں، میں اس قابل کے مجھ سے محبت کی جائے، حیا نے اترا کر کہا اور مسکرا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں، آنٹی انکل کے ساتھ ساتھ بابا ماما اور عدیل تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہادی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے نیچے اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا۔ حیا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب حور کی آواز پر ہادی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، رات ہونے والی ہے۔ حور نے حیا سے کہا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آنٹی آپ دونوں کو۔ حیا کو اٹھتا دیکھ کر ہادی نے کہا۔ کیا ضرورت ہے بیٹا، ایک گلی چھوڑ کر ہی تو گھر ہے، ہم چلے جائیں گے، تم ریسٹ کرو۔ حور نے منع کرنا چاہا۔ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے ہادی، چھوڑ آئے گا، رات ہو گئی ہے، فضا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گھر کے گیٹ کے پاس چھوڑ کر ہادی وہیں سے گھر چلا گیا۔ وہ دونوں اندر پہنچی، شیر خان نے آنکھیں مسلتے ہوئے گیٹ کھولا۔ حیا کی نظر بل ڈاگ پر پڑی جو کہ سو رہا تھا۔ حیا نفی میں گردن ہلاتی رہ گئی۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حور کے موبائل پر زین کی کال آنے لگی تو حور اپنے روم میں چلی گئی۔ حیا بھی اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا، مگر 2 قدم بڑھاتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، جیسے روم میں کوئی موجود ہے۔ ناک کے نتنوں سے سگریٹ کی اسمیل ٹکرائی تو اس نے مزید آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سکون سے اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا، اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر حیا کی انلارج تصویر پر مذکور تھیں۔ تم گھر کے اندر کیسے اور میرے کمرے میں اس طرح؟ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ یاد نہیں تم نے ہی تو چیلنج کیا تھا کہ تمہیں تمہارے گھر آ کر تمہیں چھو کر دکھاؤں گا، اور بدلے میں مجھے۔ معاویہ بیڈ سے اٹھتے ہی بولنے لگا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حیا نے دوڑ کر دروازے کی طرف پہنچنا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر معاویہ لپک کر وہ اس کے پاس پہنچا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا۔ ایک دم حیا معاویہ کے قریب ہوئی اور حیا کے ہونٹ معاویہ کے گال پر ٹچ ہوئے۔ سب اچانک ایک ہی لمحے میں ہوا۔
معاویہ نے حیا کو دیوار سے لگایا، اس سے پہلے وہ چیخ مارتی۔ معاویہ نے اس کے منہ پر اپنا باری ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ خوف سے حیا کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ وہ اس کے کمرے میں رات کے وقت اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی مزاحمت کرتی تو وہ پتہ نہیں کیا کر سکتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگی۔ نو بیبی، آواز بالکل نہیں نکلنی چاہیے تمہاری۔ اگر ذرا بھی آواز نکلی تو پھر جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کی پوری ذمہ دار تم خود ہی ہوگی، معاویہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور گہری نگاہوں سے وہ اس کے بے حد نزدیک تھی، دیکھ رہا تھا۔ 3 ملاقاتوں میں وہ جتنا پٹر بول رہی تھی، اس کی بانسبت آج اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ تمہیں آج تک سب نے یہ بتایا ہوگا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اور واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، مگر کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تم کتنی بڑی بے وقوف ہو۔ تو تمہیں آج میں بتاؤں گا کہ تم کتنی کم عقل ہو، تاکہ تم دوبارہ اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہ دے سکو۔ ہاتھوں کی مٹھی میں حیا کے بالوں کو جکڑ کر معاویہ نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ کر بول رہا تھا کہ حیا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آج معافیہ مراد تمہارے حسن کو خراج بھی دے گا اور اپنے طریقے سے داد وصول کرے گا، اور تم پر اپنے حق کی مہر بھی چھوڑ کر جائے گا۔ اس کی باتیں حیا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اتنا خوف اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ خوف سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے لڑکوں سے اتنی بڑی باتیں کرنا کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ مٹھی سے بال آزاد کرتا ہوا معاویہ نے حیا کی ٹھوڑی انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ حیا نے بے ساختہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ بغیر آواز کے رونے لگی۔ وہ چند منٹ تک اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ اس کو ہر روپ میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، ہنستے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، نروس ہوتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور اب روتے ہوئے۔ وہ محبوب سا اس کو دیکھے گیا۔ وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ پولیس والے اتنے بھی برے نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو لوٹ کا مال سمجھ کر اس کو ہتھیانے بیٹھ جائیں۔ معاویہ نے فاصلہ قائم کیا تو حیا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ معاویہ نے اپنی پاکٹ سے ایک رنگ نکالی اور حیا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے رنگ پہنانے لگا۔ حیا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، جس پر معاویہ کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی، اور ایک سنجیدہ نگاہ معاویہ نے حیا پر ڈالی۔ وہ دوبارہ سے سہم گئی۔ معاویہ نے رنگ حیا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ رنگ اب تمہاری انگلی سے اترنی نہیں چاہیے۔ چند دن ہے تمہارے پاس، اپنا مائنڈ اچھی طرح تیار کر لو۔ بہت جلد اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں گا۔ اب تم اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ اور تمہیں خواب بھی صرف میرے دیکھنے کی اجازت ہے۔ معاویہ نے ہوڈ اپنے سر پر ڈالا اور کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ حیا کافی دیر تک شوق میں کھڑی کھڑکی کو دیکھتی رہی، پھر وہیں زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ ہیلو، کہاں ہے میری پرنسس؟ تھوڑی دیر بعد حیا کے کانوں میں زین کی آواز آئی۔ بابا؟ حیا ایک جھٹکے سے اٹھی اور روم کا دروازہ کھولتے ہی تیزی سے باہر نکلی۔ زین کو سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بابا؟ وہ دوڑتی ہوئی جا کر زین کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اسی ابداعت پر زین بھی ایک دم بکھلا گیا ہے۔ ارے کیا ہوا میری جان، کیا ہوا حیا؟ وہ زین کے سینے میں منہ چھپائے زور سے رو رہی تھی، جس پر زین پریشان ہو گیا۔ حور بھی روم سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے تم نے ڈانٹا ہے حور؟ زین سنجیدگی سے حور سے پوچھنے لگا۔ میں تو روم میں تھی اپنے، ابھی تم دونوں کی آوازیں سن کر آئی ہوں۔ حیا کیا ہوا؟ دیکھو یہاں پر میری طرف کیا ہوا ہے بیٹا؟ حور زین کو جواب دے کر حیا سے پوچھنے لگی، مگر اس نے زین کو بہت زور سے پکڑا ہوا تھا اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جاؤ حور، پانی لے کر آؤ۔ حیا یہاں دیکھو میری طرف کیا ہوا ہے بیٹا؟ حور کچن کی طرف گئی تو زین نے حیا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا، بابا کیوں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، تو میری جان بابا آ گئی ہے نا آپ کے پاس، اس طرح کیوں رو رہی ہو حیا؟ پلیز بتاؤ۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے بیٹا، زین نے حیا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زین واقعی حیا کو اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ تو اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ جاتا رہا، مگر حیا نے کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح آج کر رہی تھی۔ جبکہ آنا تو اسے صبح تھا، مگر شام میں ہی میٹنگ سے فارغ ہو کر رات کی فلائٹ سے گھر پہنچنے کا ارادہ کیا۔ ایئرپورٹ پر تھا تو حور کو فون کر کے بتا چکا تھا اپنے آنے کا، اور حیا کو اس نے خود بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ خود اچانک سے آ کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اس طرح رو کر حیا نے اس کو ہی سرپرائز دے دیا۔
یا پانی پیو اور چلو روم میں تمہارے پاپا تھکے ہوئے آئے ہیں اور تم اس طرح پریشان کر رہی ہو۔ حور نے اسے زین سے الگ کرتے ہوئے پانی پلایا۔ زین اور حور دونوں ہی اس کے روم میں لے گئے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تو اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑی۔ پلیز یہ کھڑکی بند کر دیجئے۔ حیا کے کہنے پر زین اور حور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ حور تم کمرے میں جاؤ، میں یہیں پر ہوں حیا کے پاس۔ زین چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں تم فلائٹ لے کر آئے ہو، جا کر ریسٹ کرو، میں حیا کے پاس ہوں۔ حور نے زین کے تھکے ہونے کے احساس سے بولا، میں ریلیکس ہوں، کون سا پیدل چل کر آیا ہوں، جاؤ تم سو جاؤ۔ زین نے دوبارہ کہا، بابا آپ یہاں آ کر بیٹھے میرے پاس۔ حیا نے آنکھیں کھول کر زین کو اپنے برابر میں بیٹھنے کا کہا۔ شاید وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ اوکے ریلیکس ہو کر سو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ زین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ حور جانتی تھی کہ اب اس کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زین نے اب ساری رات یہیں رہنا ہے۔ وہ روم میں چلی آئی۔ حیا آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ زین کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا بات ہو سکتی ہے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔